27 दिसंबर 2007 का वो स्याह दिन। रावलपिंडी का शहर था। मोहतरमा बहुत ज्यादा खुश थी। उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद सड़कों पे मौजूद थी। लोग उनके नाम के नारे लगा रहे थे, उनकी गाड़ी पर फूल बरस रहे थे और चारों जानिब सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सख्त रखा गया था। हमें पहले से ही इतलात मिल रही थी कि उनकी जान को बहुत खतरा है और इसके बारे में हम बहुत बार उन्हें बता भी चुके थे। लेकिन उस दिन जब कारकुनान का जोश और वलवला उन्होंने देखा तो उन तमाम लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने गाड़ी की छत का शीशा नीचे किया और सीट से जैसे ही ऊपर उठने लगी तो गार्ड ने उन्हें बाहर मुंह निकालने से मना किया। लेकिन वो एक बहादुर बाप की दलेर बेटी थी, वो कहां मानने वाली थी। उन्होंने गार्ड्स की बात को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी की रूफ से अपना सर निकाला और हाथ में पार्टी का परचम लेकर लहराने लगी और अचानक एक तरफ से गोलियों की बौछार हो गई और मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस दुनिया से कूच कर गई। जासूसी की दुनिया में बाज़ औक़ात किसी शख्सियत का होना या जिंदा रहना बहुत बड़े खतरे की बात होती है, जिसके तहत एजेंसीज अपने मुल्क की मफादात की खातिर किसी भी सियासी या अहम शख्सियत को दुनिया से ही खैराबाद करवा देती हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में असैसिनेशन कहा जाता है। असैसिनेशन एक ऐसा अमल है जो दहशतगर्द तंजीमों से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भी किया जाता है। अब किसी भी शख्स की जान लेना शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन जान लेने के साथ साथ हर किस्म का सबूत मिटा देना और उसकी मौत को एक पुरसरार मौत बना देना इंतहाई मुश्किल काम है, जो कि असैसिनेशन के अमल में शामिल है। इस काम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज मुख्तलिफ हथियारों, पॉइजन और टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हैं। अब अगर बात जनरल जियाउल हक के प्लेन क्रैश की जाए या फिर इब्राहिम लिंकन के कत्ल की, तो आपको ये असैसिनेशन हर जगह होती हुई नजर आएगी। आज की इस वीडियो में हम असैसिनेशन के मुख्तलिफ तरीकों और चंद इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से की गई मशहूर असैसिनेशंस का जिक्र करने जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तानी तारीख में दहशतगर्दों की जानिब से की गई एक बहुत बड़ी असैसिनेशन थी। उस गोली चलाने वाले ने फौरन खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें मोहतरमा के साथ साथ 20 लोग भी वफात पा गए और इंटेलिजेंस की मालूमात के मुताबिक इसके पीछे अलकायदा के लीडर बैतुल्ला मसूद का हाथ था, क्योंकि उन्हें एक रिकॉर्डिंग मौसूल हुई जिसमें बैतुल्ला मसूद अपने साथियों को इस बुज़दिलाना हमले की शाबाश दे रहा था। जॉर्जी मार्कोव, जो कि बल्गेरियन हुकूमत से चंद इख्तलाफात रखते थे, कहा यह जाता है कि बल्गेरियन हुकूमत और सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस केजीबी ने मिलकर उसकी असैसिनेशन को पूरी तरह प्लान किया। केजीबी ने एक ऐसी छतरी तैयार की जिसकी ऊपर वाली नोक में उन्होंने रिचन पॉइजन की थोड़ी सी मिकदार डाल दी। जैसे ही मार्कोव अपने ऑफिस से निकले और सड़क पे चल रहे थे तो केजीबी के एजेंट्स ने चलते चलते अचानक से गिरने की एक्टिंग की और उस छतरी की नोक मार्कोव की टांग में चुभो दी। कुछ ही देर में मार्कोव की तबीयत इंतहाई खराब हो गई और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसी वक्त उसे अंदाजा हो चुका था कि मुझे जहर दिया गया है। 4 दिन के बाद 49 बरस का मार्कोव मौत के मुंह में जा पहुंचा था। एक और इंतहाई खतरनाक हथियार केजीबी ने 1950 में इजाद किया। उन्होंने इसे पॉइजन गन का नाम दिया। दरअसल वो एक बंदूक थी जिसके अंदर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पाइप था, जिसको न्यूज़पेपर के अंदर छुपाया जा सकता था और उसके अंदर प्रूसिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार रखी जाती थी। अब जैसे ही कोई उस गन का ट्रिगर दबाता तो वो एसिड बुखारात में तब्दील हो जाता और उसे सूंघने वाला चंद लम्हों में मारा जाता। और सबसे मजे की बात यह है कि उस पॉइजन के असरात और सबूत बहुत ही जल्द खुद ब खुद मरने वाले के जिस्म से खत्म हो जाते।
یعنی جب تک ڈاکٹرز مرنے والے کی باڈی کی جانچ پڑتال کریں گے تب تک یہ پوائزن غائب ہو چکا ہوگا اور آپ کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکیں گے۔ KGB کی بنائی ہوئی اس خطرناک پوائزن گن کا نشانہ ڈاکٹر لیو ریبٹ کو بننا پڑا، کیونکہ وہ سوویت یونین کی آنکھوں میں بہت زیادہ چبھتا تھا۔ وہ ایک لیڈر کی حیثیت بھی اختیار کر چکا تھا اور اس کا زندہ رہنا KGB کے لیے خطرناک تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے KGB کے انتہائی قابل آفیسر بورڈن کا انتخاب کیا۔ اٹیک سے 30 منٹ پہلے اس آفیسر کو ایک دوائی یعنی کہ اینٹی ڈوٹ کھلائی گئی تاکہ اگر کبھی غلطی سے وہ آفیسر اس پوائزن کو سونگھ لے تو اس اینٹی ڈوٹ کے ذریعے اس کی جان بچائی جا سکے۔ اینٹی ڈوٹ لینے کے بعد بورڈن ڈاکٹر ریبٹ کا انتظار کرنے لگا۔ جب ڈاکٹر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آنے لگا تو آفیسر اس وقت سیڑھیوں پہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اوپر جانے لگے تو ایجنٹ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک نیوز پیپر تھا اور اس کے اندر ہی وہ گن موجود تھی۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر ریبٹ کے پاس آیا تو اس نے اس گن سے ڈاکٹر کے منہ پر سپرے کر دیا۔ جیسے ہی وہ گیس ڈاکٹر کے پھیپڑوں تک پہنچی تو وہ وہیں گر گیا اور کھانسنے لگا، جبکہ آفیسر آرام سے سیڑھیاں اتر کر چلا گیا اور ڈاکٹر ریبٹ اسی وقت سیڑھیوں پر ہی دم توڑ گیا۔ اسیسینیشن کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اسیسینیشن نہ لگے، بلکہ کسی بھی دیکھنے والے کو وہ ایک حادثے کے طور پہ نظر آئے جو کہ اچانک سے سرزد ہو گیا اور جس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ ایک قدرتی امر ہے۔ اور ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اسیسینیشن اتنی صفائی سے کی جائے کہ مرنے والے کے قریب اس کا کوئی ایک نشان ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے۔ رشیا کا پرائم منسٹر پیوٹن ایک انتہائی طاقتور لیڈر ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند کروا دی جاتی ہیں۔ اس نے اپنی طاقت اور صلاحیتوں کے باعث اپنی عوام کا دل جیت رکھا ہے۔ رشین FSB کا ایک آفیسر تھا جس کا نام الیگزینڈر لتویننکو تھا، جو کھلے عام پوٹن کی بہت زیادہ مخالفت کیا کرتا تھا کیونکہ اسے اس کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے اختلافات تھے۔ وہ ماڈرن رشیا میں انتہائی زبردست شخصیت کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس نے کرپشن کے حوالے سے اپنی تمام تر تحقیقات پوٹن کے سامنے پیش بھی کی تھی، لیکن پیوٹن نے ان تمام تحقیقات کو رد کر دیا تھا۔ چونکہ وہ رشین FSB کا حصہ تھا تو اس کی یونٹ کو حکومت کی طرف سے بورس کو ختم کرنے کے آرڈر دیے گئے، چونکہ بورس حکومت کے خلاف چند اقدامات اٹھا چکا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ الیگزینڈر اور اس کی یونٹ نے یہ بات ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ پبلک کے سامنے آ کر ایک پریس کانفرنس بھی کر دی اور کھلے عام اپنے اعلان کا انکار کیا۔ اب یہ بات پوٹن کے نزدیک قابل معافی بالکل نہیں تھی۔ پوٹن اس وقت تو خاموش رہا، لیکن اس کے بعد الیگزینڈر اور اس کی فیملی رشیا چھوڑ کر برٹن میں سیٹل ہو گئے۔ 1 نومبر 2006 میں الیگزینڈر نے کچھ میٹنگز میلینیم ہوٹل میں کی، جن میں سے ایک میٹنگ KGB کے آفیسر کے ساتھ تھی۔ میٹنگ کے بعد رات کو جب وہ گھر آیا تو شدید بیمار تھا۔ اس کو الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ جب بہت دیر تک اس کی الٹیاں نہیں رکیں تو اسے اندازہ ہونے لگا کہ اسے کسی نے زہر دیا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک انتہائی تندرست شخص تھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ مرنے سے پہلے وہ تحقیقاتی ٹیم کو ان حملہ آوروں تک پہنچنے میں مدد ضرور دے گا۔ آخر کار 24 گھنٹوں میں یہ پتا چلا کہ اس کے جسم میں پولونیم کے اثرات ملے ہیں۔ ناظرین، پولونیم ایک انتہائی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جو کہ حکومتی اجازت کے بغیر کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ الیگزینڈر نے جس ہوٹل میں چائے پی اس چائے میں کسی ذرے کے برابر پولونیم ڈالا گیا تھا جو کہ اسے موت کی نیند سلانے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ انسانی تاریخ کی پہلی نیوکلیئر اسیسینیشن تھی۔ 5 ہفتوں تک جنرل ضیاء نے کسی بھی قسم کا کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ ISI کی جانب سے جنرل ضیاء کو لیٹرز موصول ہو رہے تھے کہ آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کی ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن 17 اگست 1988 کو جنرل صاحب اپنے جہاز میں بیٹھے شام کے 3:40 پر بہاولپور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے۔ C-130 پلین تھا اور 30 لوگ اس طیارے میں سوار تھے کہ اچانک سے پائلٹ پلین پر اپنا اختیار کھو بیٹھے۔
اور وہ جہاز ہوا میں جھولتا ہوا زمین میں کریش ہو گیا اور جنرل ضیاء کے ساتھ ساتھ تمام افراد مارے گئے۔ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا اور ہمیں کچھ ایسے کیمیکلز بھی ملے تھے جن کا استعمال کرتے ہوئے پائلٹس کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ لیکن جنرل صاحب کے پلین کریش کے بارے میں بہت سی معلومات گردش کرتی رہی، لیکن پریزیڈنٹ غلام اسحاق کے مطابق یہ ایک ایکٹ آف سیبوٹاج تھا جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اسیسینیشن کبھی بھی اچانک سے دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ کسی بھی اسیسینیشن کے پیچھے سالوں کی پلاننگ اور محنت شامل ہوتی ہے۔ کب کہاں کیسے صحیح وقت پر صحیح چال کا استعمال کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا بہت سختی سے خیال رکھا جاتا ہے۔ کوریا کا صدر جب کم جونگ یون بنا تو اس کے بھائی کم جونگ نیم کو ملک بدر کر دیا گیا، لیکن اس کا زندہ رہنا پھر بھی اس کے بھائی کے لیے خطرے کا باعث تھا، تو انہوں نے کم جونگ نیم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ نیم ایک انتہائی کھلے عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا پاسپورٹ بھی وہی تھا اور اس نے اپنا نام بھی تبدیل نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس تک رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 13 فروری 2017 کو کوالالمپور کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ ملیشیا میں موجود ہے، جہاں نارتھ کوریا کے ایجنٹس پہلے سے ہی ایئرپورٹ میں موجود تھے اور کنگ جوم نیم کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ کے ڈپارچر ٹرمینل سے گزرا تو 2 خواتین اچانک سے اس کی جانب بڑھیں اور ایک کپڑا اس کے چہرے پر ڈال کر مل دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئیں۔ جونگ نیم نے فوراً سیکیورٹی اہلکار کو بتایا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اسی دوران چند منٹوں کے ہی اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ سارا منظر ایئرپورٹ کے سی سی ٹی وی پر ریکارڈ ہوتا رہا اور وہ 2 عورتیں بھی فوراً پکڑی گئیں، جن میں سے ایک کیمبوڈین تھی اور دوسری ویتنامیز تھی، اور جو بات انہوں نے کہی وہ کسی مذاق سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پیسے دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ ایک پرینک ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے، یعنی ایک مزاحیہ ویڈیو بن رہی ہے جس میں آپ نے کسی ایک خاص مسافر کے منہ پر یہ کپڑا مل کے آنا ہے اور یہ پرینک یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوگا۔ لیکن ان بیوقوف عورتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ نارتھ کوریا کے صدر کا بھائی تھا۔ کم جونگ تو اٹیک کے 20 منٹ کے اندر ہی مارا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان عورتوں نے بھی تو اس کپڑے کو ہاتھ لگایا تھا، تو وہ خود کیسے بچ گئیں؟ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے اٹیک کے فوراً بعد اپنے ہاتھ دھو لیے ہوں۔ ایک اور رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ جو کیمیکل وہاں استعمال ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایسے 2 ایلیمنٹس کا استعمال کیا گیا ہو جو کہ تب تک خطرناک نہیں ہوتے جب تک وہ ایک دوسرے میں حل نہ ہو جائیں، اور جب ان عورتوں نے ان کیمیکلز کو کم جونگ کے چہرے پر ملا تو وہ دونوں آپس میں حل ہو گئے اور انتہائی خطرناک بن گئے۔ 2019 میں ان عورتوں پر لگے تمام قانونی چارجز ہٹا لیے گئے کیونکہ تحقیقات سے یہی سامنے آیا کہ وہ دونوں بے قصور تھیں اور غلطی سے اس کھیل میں ملوث ہو گئی تھی۔ ناظرین، اسیسینیشن کا استعمال دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جس کو ٹارگٹ کلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس چیز کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور دن بہ دن ان کی جانب سے کی گئی ٹارگٹ کلنگز بڑھتی جا رہی ہیں، جس میں میزائلز اور ڈرون اٹیک کا سہارا لیا جاتا ہے اور سیل فون بام کے ذریعے ان جگہوں اور ملکوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے لوگ اپنا ڈیرا جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس سب پر بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں، کیونکہ میزائل کے ذریعے کیے جانے والے اٹیک میں کسی بھی بستی میں موجود عام شہری اور معصوم نہتے لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ بعض اوقات انٹیلیجنس کو غلط انفارمیشن بھی ملتی ہے، جس کی بنا پر بڑے بڑے جانی نقصان بھی دیکھنے کو سامنے آتے ہیں۔ انور نصیر یمن کا ایک شہری تھا اور امریکہ میں امام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس امریکن نیشنلٹی بھی موجود تھی۔ یو ایس کے مطابق وہ تمام تر دہشت گرد منصوبوں میں شامل تھا اور 9/11 کے حملوں میں بھی اس کا باقاعدہ طور پر ہاتھ تھا۔ انور نصیر وہ پہلا امریکی شہری تھا جس کے بارے میں اوباما نے کھلے عام حکم دیا
کہ اس کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کروا کے اسے ختم کر دیا جائے۔ 30 ستمبر 2011 کو یمن میں امریکہ کی جانب سے کی گئی ٹارگٹ کلنگ میں وہ مارا گیا۔ دراصل 9/11 کے حملوں میں ملوث 3 ملزم ورجینیا کی اسی مسجد میں جاتے تھے جہاں وہ امامت کروایا کرتا تھا۔ امریکہ کا 16واں صدر ابراہم لنکن 1885 تک ایک بہترین لیڈر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ 14 اپریل کو وہ فورڈ تھیٹر واشنگٹن ڈی سی میں ایک پلے دیکھ رہا تھا اور تمام اداکار بھی سٹیج پر موجود تھے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور اداکاروں کی پرفارمنس سے محظوظ ہو رہے تھے کہ اچانک سے ایک اداکار جان بوتھ ابراہم لنکن کے قریب آیا اور اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ جاتا ہے کہ یہ قتل باقاعدہ طور پر ایک سازش تھی جس میں تقریباً 8 لوگ شامل تھے۔ ابراہم لنکن کو مارنے کے ساتھ ساتھ نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی مارنے کی سازش کی گئی تھی۔ اس سازش میں شریک افراد میں سے 4 کو سزائے موت جبکہ باقیوں کو دوسری سزائیں دی گئیں۔ ہمارے قریبی ملک بھارت کے بانی مہاتما گاندھی کی موت بھی ایک اسیسینیشن تھی۔ گاندھی کی زندگی میں ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں سے وہ ہمیشہ بچ کے نکل جاتے تھے، لیکن 30 جنوری 1948 کو ایک انتہا پسند شخص نتھو رام گوڈسے ان کی رہائش گاہ پر آن پہنچا جہاں گاندھی اپنے خاندان کے ساتھ کسی مذہبی سرگرمی میں مشغول تھے۔ 5:17 پر شام کے وقت اس نے بریٹا پسٹل سے گاندھی پر گولیاں چلا دی جس سے ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ آپ کو فوراً قریبی ہسپتال میں منتقل کیا گیا لیکن تب تک آپ انتقال کر چکے تھے۔ گوڈسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور جب مزید تحقیقات کے بعد اس پوری سازش سے پردہ اٹھا تو تمام ملزمین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ عام طور پر ایجنسیز کی جانب سے کی جانے والی اسیسینیشن بہت زیادہ خفیہ رکھی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مجرموں کی طرف سے کی گئی ایسی حرکتیں کھلے عام ہزاروں لوگوں یا پھر میڈیا چینلز پر آ کے بھی کی جا سکتی ہیں۔ افغانستان کے 12ویں صدر حامد کارزائی پر بہت سے اسیسینیشن کے حملے کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ ہر بار اپنی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان پر کیے جانے والے بہت سے حملوں میں سے سب سے عجیب و غریب اور حیرت انگیز حملہ اپریل 2008 کا ہے۔ اس دن صدر حامد ایک ملٹری پریڈ کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جہاں ان پر حقانی گروہ کے کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا۔ وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ انہوں نے پوری پریڈ پر مشین گن اور RPG سے حملہ کیا اور یہ سب انہوں نے کیمروں کے سامنے کیا اور یہ سارا حملہ نیشنل ٹی وی کے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ اس حملے میں حامد دوبارہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں پر موجود بہت سے لوگوں میں سے 3 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو ناظرین، بعض اوقات دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے افراد اس طرح کے خطرے بھرے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جب وہ ٹی وی پر آئیں گے تو ان کی دھاک لوگوں پر بیٹھ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں ان کا مزید خوف پیدا ہو جائے گا اور حکومتی اداروں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ وہ لوگ ان کو کمزور نہ سمجھیں۔ بعض اوقات یہ کام کسی بدلے کی صورت میں ہو سکتے ہیں اور اکثر اوقات کوئی بات منوانے کے لیے بھی ایسی اسیسینیشن آن کیمرہ کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کی ایک اسیسینیشن امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی کے خلاف بھی کی گئی۔ 22 نومبر 1963 کو جمعے کے دن دوپہر 12:30 پر جب صدر کینیڈی ٹیکساس کے دورے پر نکلے تو ہزاروں لوگ وہاں صدر کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ لوگ انہیں ہاتھ ہلا کر خوش آمدید پیش کر رہے تھے۔ صدر کی گاڑی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکار بھی پورا پروٹوکول دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ گاڑی میں پریزیڈنٹ اور ان کی بیوی بھی موجود تھی۔ جب ان کی گاڑی ڈاؤن ٹاؤن ٹیکساس سے گزری کہ 3 گولیاں ایک ہی لمحے میں فائر کی گئیں۔ 2 گولیاں پریزیڈنٹ کو لگیں جن میں سے ایک گولی اس کی گردن پر لگی اور دوسری گولی اس کے سر کے اندر لگی، جس کے باعث وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ اسی وقت فوراً پریزیڈنٹ کو ایک قریبی ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور تقریباً دوپہر 3 بجے
یہ خبر سنا دی گئی کہ پریزیڈنٹ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ وہ خبر تھی جس نے امریکیوں کے ہوش اڑا دیے اور کسی کو بھی اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تحقیقات سے یہ پتا چلا کہ یہ فائرنگ ٹیکساس اسکول کی بلڈنگ کے 6 فلور سے کی گئی تھی اور یہ خوفناک کام 24 سالہ لڑکے لی ہاروی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ہاروی کو 1 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے پکڑ لیا۔ 2 دن کے بعد یعنی 24 نومبر کو جب اسے ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کرنا تھا تو اسے ٹیکساس پولیس ہیڈ کوارٹر کی بیسمنٹ میں جیک ریوبی نامی ایک شخص نے گولیوں سے چھلنی کر کے موت کی نیند سلا دیا اور پریزیڈنٹ کینیڈی کی موت آج بھی ایک پرسرار واقعہ ہے۔ تو ناظرین، اسیسینیشن ہر دور میں کی گئی ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے بھی بدلتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے نت نئے جرائم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔